क्या वजह है कि लड़की को इतना दबा रखा है, लड़के इतने आजाद घूम रहे हैं। कौन सी ऐसी आज़ादी है, मुझे गिन के बता दें, कि जो अल्लाह ने मर्द को दे दी और हमें नहीं दी। इस्लाम ने कभी भी खातून को दायरे में कैद नहीं किया। आप अपने पोटेंशियल को, अपनी वर्थ को समझें। खुदा ने आपके हाथ में बहुत बड़ी कुछ नेमत दी है। असल हिजाब इस्लाम ने हमें क्या बताया? ये जो कचरे वाला रोज आपके यहाँ आता है, ये महरम नहीं है। ये जो दूध वाला आता है, जिसके सामने हम यूं ही चले जाते हैं, ये आपका महरम नहीं। जो सिलेंडर वाला आता है, घर के अंदर जाकर सिलेंडर रख के आ रहा है ना, वो महरम नहीं है। हमको ये बात मानना पड़ेगा कि हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली अलग हैं, स्ट्रेंथ में अलग हैं। हमारे पास IQ भी ज्यादा है, EQ भी ज्यादा है। एक बाप प्रोवाइडर होता है, एक माँ नर्चर करती है, तब जाकर एक बच्चा वो एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ बड़ा होता है। अब मैं सवालात की जानिब बढ़ रही हूँ कि ख्वाहर इस्लाम ने औरतों पे बहुत जुल्म कर रखा है, सारी आज़ादी हमसे छीन रखी है। क्यों? आखिर क्या वजह है कि लड़की को इतना दबा रखा है, लड़के इतने आज़ाद घूम रहे हैं। लड़कियां 9 साल से इतने ज़्यादा पर्दे पे उनका वाजिब हो गया, पर लड़के देखिए जरा 15 साल के हो गए और आज़ाद हैं। क्यों? आखिर क्या वाकई इस्लाम ने हम पर ये जुल्म किया है? ये छोटे छोटे बच्चे सब आपसे जानना चाहते हैं। हाँ, मैं यहाँ पर वाकई ये चीज को जेन्युइनली एड्रेस करना चाहूंगी कि ये भला वो एक एज आए, एक मैच्योरिटी आए, तब हम इस चीज के फलसफे को समझ जाते हैं। लेकिन जब बच्चे होते हैं तो हमें यही लगता है कि बड़ा जुल्म हो गया ना। थोड़ा सा माइंडसेट को हमें रीफ्रेम करना पड़ेगा। यहाँ पर हम कैसी फ्रीडम की बात कर रहे हैं? कौन सी ऐसी आज़ादी है, मुझे गिन के बता दें, कि जो अल्लाह ने मर्द को दे दी और हमें नहीं दी। कौन सी ऐसी आज़ादी है? अगर आपसे हिजाब करने के लिए कहा है ना, तो मैं आपको एक बात बताऊं, आप खुद बताएंगी कि आज़ाद औरत है या मर्द है। मैं कहूँ इस्लाम में हिजाब है ही नहीं। इस्लाम कह रहा है कि आप घर में बैठेंगी, आपको हिजाब करने की ज़रूरत ही नहीं है। आज़ादी क्या है पता है? आपके पर हैं। इस्लाम चाहता है कि आप घर से बाहर जाएं, अपने हक को हासिल करें, तालीम हासिल करें, उस लिए हिजाब है। अच्छा, तो ये मर्द के लिए क्यों नहीं है? मर्द के लिए खुदा ने कहा है अपनी निगाहों को नीची रखो। आप बताएं, निगाहों को नीचा रखना मुश्किल है या आपका हिजाब कर लेना? आप निगाहें नीची करके चल के दिखाएं। अभी सवाल ये होगा, मर्द तो करते नहीं, माजरत के साथ औरतें भी तो नहीं करती हैं ना हिजाब, है ना। ना करना ये उस इस्लाम पे तो दाग नहीं है ना, ये तो इंसान के ऊपर है। वो ना करे, वो नाफरमानी करे, खुदा ने ढील दी हुई है। लेकिन इस्लाम ने कभी भी खातून को दायरे में कैद नहीं किया। आप अपने पोटेंशियल को, अपनी वर्थ को समझें। खुदा ने आपके हाथ में बहुत बड़ी कुछ नेमत दी है। वो क्या है वो बाद में बताऊंगी। पहले एक और एग्जाम्पल देती हूँ। ये समझें कि हम तो मुख्तलिफ हैं। जो फेक फेमिनिज्म है ये आपको ये बताएगा, ये नैरेटिव देगा, वही काम करो जो मर्द कर रहा है। और फिर ये मोर्चे निकलते हैं कि अपने खाना खुद बनाओ, है ना, अपने बच्चे खुद पालो, माई लाइफ माई रूल्स। मर्द भी कहने लगे अपनी छिपलियाँ खुद मारो, अपने बैग्स खुद उठाओ। ऐसे कोई माशरा चलता नहीं है। ये तो जोक की बात है। और रैशनल एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं आपको। डॉक्टर्स कहें इंजीनियर से अपनी सर्जरीज खुद करो, हमने क्या ठेका लेके रखा है सबका? आर्किटेक्ट इंजीनियर के अपने घर को खुद बनाओ, हमसे क्या लेना देना? मतलब हम ही है क्या इस चीज के जिम्मेदार? अगर एक इंजीनियर का काम इंजीनियरिंग एस्पेक्ट से कुछ है, टेक्निकल एस्पेक्ट से कुछ है, डॉक्टर का काम जो है हॉस्पिटल के एस्पेक्ट से कुछ है, तो क्या इसका ये मतलब है कि हॉस्पिटल में काम करने से डॉक्टर की डिसरिस्पेक्ट हो रही है? यहाँ पे इंजीनियर अपना काम करेगा तो उसकी इज्जत कम हो रही है? नहीं, क्योंकि दोनों की सलाहियत अलग है, तो दोनों की जिम्मेदारी अलग है। हमको ये बात मानना पड़ेगा कि हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली अलग हैं।
اسٹرینتھ میں الگ ہیں. ہمارے پاس IQ بھی زیادہ ہے, EQ بھی زیادہ ہے. وہ بہت بڑے فخر کی بات ہے. الحمدللہ رب العالمین, خدا نے خاتون کے ہاتھ میں نرچر کرنے کی طاقت رکھی ہے. یہ بہت بڑی طاقت ہے. میں معذرت چاہتی ہوں, جذباتی ہو جاتی ہوں, کیونکہ یہ چیز ہی اتنی جذبات کر دینے والی ہے. آپ کے ہاتھ میں خدا نے اولاد کو پروان چڑھانے کی صلاحیت رکھی. آپ کو یہ کم لگ رہی ہے؟ یہ جو چھوٹا سا بچہ آپ کی یا ماؤں کی گود میں ہے نا, یہ بچہ بڑا ہو کر ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, فلاں بنے گا, IAS آفیسر بنے گا. وہ سب معاشرہ کر سکتا ہے, وہ باپ کر سکتا ہے, ایک پرووائڈر کر سکتا ہے. ماں اس کو انسان بناتی ہے. ایک اسٹرانگ مائنڈ سیٹ بنانا یہ ماں کا کام ہے. یہ ماں اللہ نے عورت کو بنایا ہے. اتنی بڑی بات ہے, کبھی سوچیں ماں ہونا کتنی بڑی بات ہے. اور یہ ماں صرف اپنی اولاد کی نہیں ہوتی ہے, ایک عورت انفلوئنسر ہوتی ہے, معاشرے کی تشکیل دیتی ہے. بی بی فاطمہ تو زہرا معاشرہ بنا رہی تھی. محمد محمد معاشرہ بنانے کی آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے, بیکاز یو ہیو دیٹ پوٹینشیل. اب اس سے کہیں مجھے فضیلت اپنی کم تو نہیں لگی, انفیکٹ مجھے پراؤڈ ہو رہا ہے کہ خدا یہ کہہ رہا ہے میں خدا 70 ماؤں کا دل رکھ رہا ہوں. یعنی وہ اپنی ذات کو پہچانوا رہا ہے نا, تو وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ باپ کو دیکھو کیسا ہے, نہیں, وہ کہہ رہا ہے ماں کو دیکھ لو. تم نے ایک ماں دیکھی ہے نا, 70 ماؤں سے زیادہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. لہٰذا مجھے اب یہاں پہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ڈبیٹ ابس ہے کہ فلانے کو فریڈم ملی فلانے کو نہیں. ہمارا کسی سے کوئی کمپٹیشن نہیں ہے, ہم کسی ریس کا حصہ نہیں ہیں. ہمیں مل کر, ایک باپ پرووائڈر ہوتا ہے, ایک ماں نرچر کرتی ہے, تب جا کر ایک بچہ وہ ایک اسٹرانگ مائنڈ سیٹ کے ساتھ بڑا ہوتا ہے. ڈاکٹر لاری جانی بنتا ہے, ڈاکٹر مصطفیٰ چمران بنتا ہے. جزاک اللہ. شکریہ خواہر, بہت اچھا آپ نے آنسر دیے اور ہمارے ینگرس کو کلیئر ہو گیا ہوگا انشاءاللہ. دوسرے کوشچن کی جانب ہم جا رہے ہیں کہ یقیناً اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ایک لڑکی, ایک عورت ایک شوگر کینڈی بنے اور ہر ایک اس کی طرف اٹریکٹ ہو جائے. بالکل. اور ہماری جو آج کی جنریشن ہے, جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں, ہمیں ماڈرن حساب چاہیے. ہمارے بال آدھے دکھتے رہیں, ہم جینس ٹاپ ٹائٹ پہنیں, لیکن ہم حجاب کر رہے ہیں. ہمارے ہاتھ بھی کھلے ہوئے ہیں, ہم موزے بھی نہیں پہن رہے کیونکہ ہم حجاب کر رہے ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم حجاب نہیں کر رہے, لیکن اسٹائلش زمانے کا حجاب کو پلٹ کر پیش کر رہے ہیں. تو میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ہمیں یہ بتائیں کہ اصل حجاب اسلام نے ہمیں کیا بتایا ہے. قرآن میں آیت ہے کہ اپنی زینت کو نامحرم سے چھپاؤ. نامحرم کو بھی سمجھیں کہ نامحرم کیا ہوتے ہیں. ہمیں بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ نامحرم جو ہے وہ ہم گھر سے جب باہر نکلیں گے گلی محلے میں تو جو نظریں نگاہیں پڑیں گی وہ نامحرم ہیں. نہیں, بہت ممکن ہے ہمارے اپنے گھر میں بھی نامحرم ہوں, دیور ہوں. اچھا, ہمارا انڈین سوسائٹی, ہمارا معاشرہ کیا ہے کہ پلو کر لیتے ہیں, گھونگھٹ کر لیتے ہیں سسر کے سامنے, یہاں تک کا گھونگھٹ. لیکن دیور اور بھابھی کا رشتہ جو بڑا کیشول ہے, ہنسی مذاق, یہ ساری چیزیں, دیور نامحرم ہیں. اور بعض اوقات تعجب ہوتا ہے, ایکچوئل میں مجھے بھی ایک صاحبہ نے اعتراض کیا تھا کہ آپ سسر کے سامنے تو بڑی فری رہتی ہیں اور دیور سے پردہ کر رہی ہیں. ہضم نہیں ہوتا ہے نا, کیونکہ ہم انڈین معاشرے میں رہتے ہیں. لیکن ہمارا اسلام یہی کہتا ہے وہ جو سسر ہیں وہ باپ کی جگہ. آپ کو پتہ ہے اگر ڈیورس ہو جائے شوہر نامحرم ہو جاتا ہے, لیکن سسر پرماننٹ محرم ہوتے ہیں. یہ بس باپ کی جگہ ہے, سمجھ لیں. لیکن ہم ان کا احترام کریں, ایسا نہیں ہے کہ سر پہ دوپٹہ بھی نہ رکھیں ان کے سامنے, ٹھیک ہے احترام کریں, مگر وہ محرم ہیں آپ کے. آپ سوچیں کہ اگر آپ سسر کا احترام کر رہی ہیں, دیور سے پردہ خدا نے واجب کیا ہے, تو پہلے نامحرم کو سمجھیں. یہ جو کچرے والا روز آپ کے یہاں آتا ہے یہ محرم نہیں ہے. یہ جو دودھ والا آتا ہے جس کے سامنے ہم یوں ہی چلے جاتے ہیں, یہ آپ کا محرم نہیں. جو سلنڈر والا آتا ہے گھر کے اندر جا کر سلنڈر رکھ کے آ رہا ہے نا, وہ محرم نہیں ہے. آپ جس ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہیں اپنی ہاتھوں کو کھول کر بلڈ کے سیمپل دے کے آ رہی ہیں, الٹرا ساؤنڈ کروا رہی ہیں معذرت کے ساتھ, یہ محرم نہیں ہے. صحیح. تو ہم اس چیز کو منہ بولا بیٹا, یہ تو میرا منہ بولا بھائی ہے, یہ تو میرا بھائی لگتا ہے.
آپ کے منہ بولے رشتے شریعت میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ آپ سے زیادہ کوئی تھا جس نے ہمیں شریعت دی ہے، وہ اللہ کے نبی دے گئے. تو پہلے یہ چیز سمجھیں کہ نامحرم سے زینت کو چھپانا ہے. اب ہم اس مدعے پہ آئیں کہ پھر چھپانا کیا ہے. چھپانا یہ ہے کہ زینت، آپ اس زینت کو تو خوب اچھے سے سمجھتے ہیں نا. زینت یعنی کہ خاتون کے بال. زینت کی جیسے ہماری خواہ نے بتایا تھا کہ اپنے آپ جو آپ کی اوڑھنیاں ہیں ان سے اپنے آپ کو کور کر لو. زینت یعنی کہ آپ کے آرنامنٹیشن، زینت یعنی کہ میک اپ، زینت یعنی کہ جو ہم نے اپنے چہرے پہ کچھ اور چیز ایکسٹرا لگا لی، زینت یعنی کہ باڈی فیگر آپ کو اس کو بھی کور کرنا پڑے گا. تو ٹائٹ فٹنگ کا تو کوئی گنجائش بنتی نہیں ہے. لیکن مین وائل ایک بہت امپورٹنٹ چیز کی طرف میں آپ کو ایڈریس کرنا چاہوں گی کہ حجاب ایک جرنی ہے. یہ نہ سوچیں کہ فلانی جو ہے وہ کم حجاب کر رہی ہے تو بیکار ہے، اس سے کیا ہی فائدہ. فائدہ ہے بھائی، ہے نا. کسی کو ڈاکٹر نے کوئی پرہیز بتایا ہے، وہ ایک دم سے نہیں چھوڑ پا رہا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے کوشش تو کر رہا ہے نا. اس کوشش میں رکاوٹ نہ بنے، اس کا ساتھ دیں، ہے نا. ہمیں ایک معاشرہ بن کر ایک دوسرے کا ساتھ دے کر ایک کی ٹانگ گھسیٹ کر نہیں چلنا ہے، ہمیں ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنا ہے. تو اگر کسی کی بد حجابی دکھ رہی ہے، آپ اپنے ریشنل لاجیکل آنسرس دیں نا ان کو. مین وائل میں اپنی ان حجابی بہنوں سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ جن کا تھوڑا نامکمل حجاب ہے، آپ بھی دل کو تھوڑا بڑا کریں، ہے نا. آپ بھی آفینڈ نہ ہو جائیں کہ آپ کو کسی نے ٹوکا بال دکھ رہے ہیں تو آپ آفینڈ نہ ہو جائیں. آپ بھی سوچیں، آپ ایک چھوٹے بچے کی ماں کو دیکھیں، کبھی چھوٹے بچے کی ماں کو دیکھیں کہ جس کا نیا نیا بچہ دنیا میں آیا ہے. کوئی بھی بزرگ خاتون آتی ہے، ارے شہد چٹا دو، ارے ہینگ لگا دو صحیح ہو جائے گا، ارے رو رہا ہے اس کو یہ پرابلم ہوگی. تو وہ بچے کی ماں کیسی ہوتی ہے؟ مسکراتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو یہ بات پتا ہوتی ہے کہ یہ جو ٹوک رہے ہیں بھلے ہی تھوڑا سا ہمیں اریٹیٹنگ لگ سکتا ہے مگر ان کی نیت صاف ہے، یہ بڑی ہیں، یہ کچھ سمجھ کر کہہ رہی ہیں. آپ بھی بڑپن دکھائیں. آپ یہ سوچیں کہ یہ جو خاتون اس کو کیا پڑی ہے کہ یہ مجھے آ کر بتا رہی ہے کہ آپ کا حجاب مکمل نہیں ہے. تھوڑا دل بڑا کریں نا، سمجھیں کہ ٹھیک ہے آپ کو اریٹیٹنگ لگ رہا ہے لیکن یہ آپ کے لیے کچھ دل میں نرم گوشہ رکھے ہے جو آپ کو کہیں گے. ہو سکتا ہے اس کا لہجہ اچھا نہ ہو لیکن آپ تو ریشنل ہیں نا. جتنے آیت اللہ سیستانی میرے مر جائیں اتنے سیستانی آپ کے بھی مر جائیں، اتنے ہر بچی کے مر جائیں، اتنے ہی رہبر میرے ہیں، اتنے ہی رہبر کسی حجابی خاتون کے ہیں، اتنے ہی کسی بے حجابی خاتون کے رہبر ہیں. آپ کا ایکسس ہے نا آپ کے مرجع کے پاس. آپ ان سے ریشنل سوال کریں، آپ ان سے پوچھیں نا. آپ لوگوں میں کیوں وسوسے تلاش کریں؟ آپ لوگوں میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ لوگوں سے کیوں ویلیڈیشن چاہ رہے ہیں؟ آپ ویب سائٹ پہ پوچھیں، آپ کو آپ کے سیٹسفیکشن کے لیول تک جواب ملے گا. لہٰذا بہت زیادہ امپورٹنٹ یہی چیز ہے کہ ہمیں اس طرف متوجہ ہونا ہے کہ یہ جو ہم اپنی طرف سے اپنے سیٹسفیکشن کے لیے آدھا تیا حجاب کر رہے ہیں نا، یہ تھوڑا تھوڑا معذرت کے ساتھ تھوڑا سخت ہے. لیکن میں نے پہلے وضاحت کر دی ہے کہ آپ بھی دل بڑا کریں. ایک چیز یہ ہے کہ امام کے جملے ہیں کہ دین کو چٹخارے کے طور پہ نہ لینا. یہ لوگ ہمارے دین کو چٹنی کی طرح سے لے رہے ہیں، اپنے ذائقے کے مطابق جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کر رہے ہیں. تو یہ جو حجاب کے کانسیپٹ کو سمجھنے کے باوجود کر رہے ہیں تو یہ تو غلط ہے. ہاں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ پھر اس کے اوپر جائیں، سمجھیں. اور پھر ایک اور بات کہہ رہی ہوں، میں پھر اپنی ان بے حجاب بچیوں سے کہہ رہی ہوں کہ آپ بھی تو جج نہ کریں نا. میں یہ جانتی ہوں کہ حجابی خاتون ایٹ ٹائمز جج کرتی ہیں کہ ارے اس نے حجاب نہیں کیا، خدا سمجھے اس کو، وہ تو ایسی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. لیکن آپ بھی جج کرتی ہیں، آپ کہتی ہیں ارے آپ پوچھیے مت چادروں میں کیسے کیسے کارنامے انہوں نے کرے ہیں. اگر انہوں نے کارنامے کرے ہیں تو آپ بھی جج مت کریے، ویسے وہ ان کا انڈیویجول انفرادی معاملہ ہے. دوسری بات یہ چادر زینبی ہے، آپ کو حق نہیں ہے اس چادر کے بارے میں کچھ کہنے کا. آپ سمجھیں کہ یہ جو چادر ہے نا اس کی قیمت کیا ہے. ایک کمنٹ آیا تھا کہ آپ ایکسٹرا رومانٹیسائز کر رہی ہیں. میں نے سوچا کہ میں رومانٹیسائز نہیں کر رہی ہوں، میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ
اصل میں جو عشق بی بی فاطمہ الزہرا کو اس چادر سے تھا، کاش کی ہم وہ سمجھ پاتے. وہ جو جناب زینب کو اس چادر سے عشق تھا، کاش کی وہ عشق ہمارے اندر آتا. نہیں ہے، اس کو کوئی اوور رومانٹیسائز کر ہی نہیں سکتا. ہمارا وہ مرتبہ، ہمارا وہ لیول ہی نہیں ہے. بہت شکریہ خواہر. ایک حجاب انسان کو اور خوبصورت بنا دیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے پائلٹ جب حجاب پہنی ہوئی ہے تو ہمیں کتنا فخر ہوتا ہے، کتنی خوبصورت لگ رہی ہے. کوئی ریسلر اگر حجاب پہنی ہوئی ہے، ہمیں دل فخر سے بہت زیادہ اونچا ہو جاتا ہے ہمارا سر کہ ہاں یہ حجاب کی ہوئی. چاہے ہم کریں نہ کریں، کوئی کار چلانے والی کرتی ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ یہ کار چلا رہی پر حجاب کری ہوئی ہے. تو یعنی کوئی حجابی ڈاکٹر ہمیں دکھ جائے، دل تو بہت خوش ہوتا ہے. لیکن انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے ہم بھی اسی طرح حجاب کریں. لیکن خواہر ہاتھ کے ہاتھ جو ابھی آپ نے بیان کیا، میں سب کو کلیئر کروا دوں ابھی کہ جیسا آپ نے کہا کہ ڈاکٹر نامحرم ہے، لیکن خواہر معاشرے میں جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں مان لیجئے وہاں نہیں ہے کوئی خاتون اور ایمرجنسی ہے، جانا تو ہے ہی ہمیں ڈاکٹر کی. تو یہ اسلام اس میں کوئی رکاوٹ عورت کو نہیں کرتا. آپ اس کو واضح کریں. دیکھیے شرعی فقہی مسئلہ جو ہے وہ ہمیں یہ ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں نہیں ہے کوئی لیڈی ڈاکٹر تو کیوں نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اس کے ذمہ دار ہم ہیں اور تب تک ذمہ دار رہیں گے جب تک ہم معاشرے سے ایک لیڈی ڈاکٹر بنا کر نہ دے دیں. بہرحال اس مرحلے پہ آتے ہیں، ایمرجنسی آ گئی اور آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، جان پر بنائیے. شرعی تکلیف اس وقت آپ کے اوپر سے ہٹ جاتی ہے جب آپ بے بس ہو جائیں. ایک خاتون آپ کو پتہ ہے نا جو مردار نوچ کے اس کے پنکھ کو الگ کر رہی تھی بطخ کو اور کہہ رہی تھی کہ اب یہ میرے اوپر حلال ہے. وہ ہر کسی پہ حلال نہیں ہوتا، وہ سچویشن ہونی چاہیے، وہ فاقہ کشی کی نوعیت ہونی چاہیے، وہ بھوکمری کی نوعیت ہونی چاہیے تو مردار بھی حلال ہو جاتا ہے. اگر ایسی نوعیت ہے کہ جان پر بنی ہے تو شریعت آپ کے اوپر سے اٹھ جاتی ہے، شرعی تکلیف اٹھ جاتی ہے جہاں انسان بے بس ہو جائے. بس اتنا ہی ہے. شکریہ خواہر. بس آخری سوال اور آپ کی زحمتیں تمام ہو جائیں گی. خواہر ہم دیکھ رہے ہیں لگاتار سوشل میڈیا پر کہ ایران کے بچوں میں وہ جذبات ہیں، وہ خون ان کے جسم میں دوڑ رہا ہے کہ بس ہمیں کوئی بلا لے اور ہم شہید ہو جائے. ایسا ہم نے کتنے دیکھا کہ رہبر سے بچے شہادت مانگ رہے ہیں. تو آخر کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ ایک اسلامک کنٹری ہے کہ جہاں پہ آسانی سے ان کو رزق حلال مل رہا ہے، اور یہ ہم نے دیکھا، ہم نے سنا اور ہم نے پڑھا کہ رزق حلال اگر ہے تو ایک شخص امام وقت پر شہید ہونے کی ایک چانس رکھتا ہے. تو کس طرح ہم اس کنٹری میں رہ کر رزق حلال یعنی پاک غذا کو لیں اور آسانی سے ہم ناپاک غذا کو ایک صرف ٹیسٹ کے لیے کھا لیتے ہیں کہ فلاں کے گھر کا کوئی مسئلہ نہیں، کھا لیتے ہیں. تو کتنا زیادہ اس کا کیا نقصانات ہیں، یہ ہمارے بچوں کو بیان کر دیں. ایکچوئل میں آپ نے جو بات کہہ دی ہے، جو سوال کہہ دیا، یہ موضوع ہے عشرے کا. شروعات کروں گی امام حسین علیہ السلام کے جملے سے. امام یزیدی لشکر سے کہہ رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے. اچھا ایک ہوتا ہے کہ میں آپ کو نصیحت کر رہی ہوں، میں خاکسار گنہگار اتنی پستی میں خود ہوں، آپ کو نصیحت کر رہی ہوں اور وہ نصیحت بھی آپ قبول کرے لے رہے ہیں، وہ نصیحت بھی آپ کے دل کو لگ رہی ہے. ایک یہ کہ آپ کو رہبر کوئی نصیحت کر رہے ہیں، وہ تو ہمارے دلوں پہ لگتی تھی نا. شہید رہبر جب کچھ کہتے تھے وہ جملے جیسے لگتا تھا دل کے اندر اتر رہے ہیں، جیسے لگ رہا ہے کان سے نہیں جا رہے، ہے نا. ایک یہ کہ امام وقت انسان کو نصیحت کرے. امام کی عصمت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ دلوں پہ اثر کرتی ہے، اور وہ امام کہہ رہا ہے کہ میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں یہ تمہیں اثر کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ تمہارے شکم لقمہ حرام سے پر ہیں. یہ سخت ہے. شکم لقمہ حرام سے پر ہیں کا کیا مطلب ہے؟ شکم لقمہ حرام سے پر نہ ہوتے تو حر ہوتا، وہ اس کو پتا ہوتا کہ حق کہاں ہے باطل کا ہے. کش میں ضرور ہو سکتا ہے وہ مومن دل، وہ قلب، وہ پاک طاہر قلب، وہ پاک شکم، لیکن اس کو حق پہچاننے میں دیر ہی نہیں لگتی ہے. وہ نحیف سی آوازیں جو خیمہ حسینی میں اٹھ رہی تھیں اتنی
تاش اور ڈھول اور نچاشے جو بجے جا رہے تھے یزیدی لشکر میں، اس کے بیچ میں اس نحیف سی آواز العطش کو سن لینا یہ پاک شکمی کی نشانی ہے. ہم سمجھیں یہ ہر اس لیے نہیں بنے کہ انہوں نے امام حسین کو اچانک سے پہچان لیا. سب پہچانتے تھے، پسر سات سے زیادہ کوئی نہیں پہچانتا تھا. معرفت تو سب کو تھی. لقمے حرام سے کس کے شکم پر تھے کس کے نہیں پر تھے فیصلہ یہاں ہوتا ہے. لقمے حرام کو بھی ہٹا لیں. آپ نے یہ جو بات شکم کے حوالے سے کری ہے نا، یہ بہت سخت ہمارے لیے ہے، انڈیا اور پاکستان کے لیے ہے. آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم کہاں پر آ کر کھڑے ہو گئے؟ ہمارا ہم و غم ہی یہی ہے. نظریں ہوں، نیاز ہو، رجب گیا، شعبان گیا، شب برات کا حلوہ چل رہا ہے، ختم ہوئی محرم چل رہا ہے. محرم میں ہم نے تبرک کے نام پہ دسترخوان بچھایا ہوا ہے. امام حسین کے غم کے بعد بریانی کھا رہے ہیں، ہے نا. کبھی سوچیں، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں بند کریں، میں کہہ رہی ہوں بس ریفلیکٹ کرنا ہے ہمیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پیٹ بھرا ہو، خیمہ حسینی میں بھی داخل ہو جائیں. یہ ممکن نہیں ہے. ایک طرف خیام حسینی ہے ہمیشہ کے لیے، ایک طرف خیام یزیدی ہے. پسر سعد کے لشکر میں یہ طعام یا غذا موجود تھی، لشکر حسینی میں نہیں ملنے والی ہے. شیب ابو طالب، آپ نے ایران کی مثال دی ہے نا، شیب ابو طالب سے اس کی تشبیہ کریں، سمجھیں. شیب ابو طالب اس ایران سے پہلے سوشل ہسٹری میں نے کہا نا اپنے آپ میں ریپیٹ ہوتی ہے. شیب ابو طالب جو ہے وہ بھی ایک سینکشنز کا نتیجہ تھا، سوشل بائیکاٹ کا نتیجہ تھا. شیب ابو طالب میں کیا تھا کہ بنی ہاشم کو یہیں رکھا جائے گا، یہ تجارت نہیں کر سکتی، یہ کچھ نہیں کر سکتے. واللہ عالم فاقے کی نوعیت تھی. روایتوں میں ہے کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ جڑی بوٹیوں پہ، گھاس پہ اتفاق کرتی تھیں 2 وقت کی روٹی حضور کو دینے کے لیے. تو ہمیں شیب ابو طالب کی پریکٹس تو کرنی پڑے گی نا. اگر بنی ہاشم ہے، اگر ہم ہاشمی ہیں تو ہمیں حسینی خیمے کی پریکٹس تو کرنی پڑے گی نا. ایران پہ اتنے جو سینکشنز لگے ہیں نا، ایران سیلف سسٹین ہو گیا. ایران کے لوگ ہری پتے اور روٹی کھا کے گزارا کر رہے ہیں خوشی خوشی. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو طالب علم ہوتے ہیں نا، وہ وہاں جا کر یہی فریاد کرتے ہیں، یا خدا یہ ہمارا افطار ہے، یہ ہرے پتے اور روٹی. امام رضا کے روزے میں وہ افطار مل رہا ہو، لیکن انسان وہی منا سلوا والے ناشکرے جملے کرتا ہے کہ یہ ہمیں نہیں کھانا. یہاں بات حرام حلال کی ہے ہی نہیں، یہاں بات یہ ہے کہ شکم پر ہونا، پرخوری کتنا بڑا گناہ اپنے آپ میں ہے. ہمارا سارا ہم و غم یہی بن گیا ہے، کھانا کھا لیں، یہ کھا لیں، بہانے سے کھاتے ہیں. کوئی دنیا سے چلا جائے، تیجے پہ کھاتے ہیں، 10ویں پہ کھاتے ہیں، 20ویں پہ، 40ویں تک کھاتے رہتے، برسی پہ بھی کھا لیتے ہیں. ہم معذرت کے ساتھ تھوڑا سخت ہے، مگر کبھی جو ہم یہ جملہ اپنی مجلسوں میں سنتے ہیں کہ علی کا دسترخوان تھا، آخری شب تھی، دسترخوان پہ دودھ بھی تھا، دسترخوان پہ نمک بھی تھا. کہا کہ کیا کبھی بیٹی آپ نے، اچھا بیٹی کیسی ہوتی ہیں؟ بیٹیاں دیکھتی ہیں کہ باپ، وہ بھی شادی شدہ بیٹیاں، کہ باپ گھر آیا ہے تو چاہتی ہیں کہ گھر میں جو کچھ ہو وہ لا کے سامنے رکھ دیں. لیکن یہ بیٹی علی کی بیٹی ہے، انہوں نے دسترخوان پہ دودھ اور نمک ہی رکھا ہے، کیونکہ پتہ ہے علی کی شایان شان نہیں ہے. علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ یہ دودھ ہٹا لیجئے. کبھی دیکھا ہے کہ 2 غذا ایک وقت میں؟ نمک غذا نہیں ہے. یہاں پہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ علی کیا کھا رہے ہیں، ہمیں یہاں پر ریفلیکٹ کرنا ہے، اس علی کو سمجھنا ہے جو علی ہمارے لیے مرکز ہدایت ہے. ہمیں یہاں پہ یہ ریفلیکٹ کرنا ہے کہ وہ دسترخوان ہے علی کا، ہمیں علی نے دعوت دی ہے، آؤ بیٹھ جاؤ. ہم بیٹھ کر وہ دسترخوان سے کیا کھائیں گے؟ ہم تو نمک روٹی کھا کر روزہ نہیں رکھ سکتے نا. جس دن ہم نے اس چیز کو سمجھ لیا نا، اس دن ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. بات پرخوری سے شروع ہوگی تو وہ حرام تک جائے گی. ہمیں پہلے اس پہ کام کرنا ہے کہ ہمارے گھر میں کھچڑی بن جائے، اللہ کا شکر کر کے کھا لیں، اس پہ سلوات اور سوز نہ شروع کر دیں. یہ نہ کہیں کہ ارے یہ کھا لیا، یہ کھا لیا. غازہ میں بچے بھوکے ہیں، ایران میں بچے بھوکے ہیں،
کچھ سوچیں ہم، یہ ہماری قوم کے بچے، ہمارے خون، ہمارا جگر ہیں. جب اس دن کے لیے پریکٹس کر لیں گے نا، واللہ ہم اس مرحلے تک خود پہنچیں گے. یہ جو محاذ میں لوگ ہوتے ہیں نا، ایک روٹی کو بانٹ بانٹ کے کھاتے ہیں، چھینتے نہیں ہیں، چھپاتے نہیں ہیں کسی سے. اس وجہ سے ان کے ہاں شہداء ہیں، اس وجہ سے، کیونکہ ان کے شکم حرام بہت دور کی بات ہے، ان کے شکم بھرے ہی نہیں ہیں. یہ اسی سوکھی روٹی میں گزارا کر رہے ہیں. رہبر کی آپ نے بہت وہ وائرل ہو گئی تھی ویڈیو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں آغا یہی بتا رہے ہیں کہ اتنا سادہ کھانا ہوتا تھا گھر کا کہ ہمارے حلق سے نہیں اترتا تھا. کس کے حلق سے نہیں اتر رہا ہے؟ یہ بھی طالب علم ہے، یہ بھی سوکھا کھانا کھا رہے ہیں، لیکن یہ اتنا سوکھا تھا کیونکہ زیب نہیں دیتا ہے ایک خلیفہ کو کہ اس کی ملکیت میں کوئی بھوکا سوئے اور وہ اچھا کھانا کھا کے سو جائے. ہم اگر علی کے چاہنے والے ہیں تو ہمیں، اب یہ حرام کے آسپیکٹ بہت زیادہ ہیں جو خواہر نے مجھے وقت نہیں دیا ہے. انشاءاللہ کہ آپ خود اس کو جا کر دیکھیں گے، آپ خود دیکھیں گے کہ حرام غذا سے کیا مراد ہے. صرف یہ نہیں کہ ہم نے حرام کمائی کھائی ہو، خمس نہیں دیا وہ بھی حرام ہے. بہت سارے اس کے معنی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم حرام غذا میں لا سکتے ہیں. تو ہمیں یہ اپنی لیول پہ اب محنت کرنی ہوگی. یہاں میں خواہر کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے محنت کی، مشقت کی. پوری ٹیم کی شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے محنت اور مشقت کی، اور آپ سب کی بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا اتنا زیادہ وقت دیا. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. شکریہ خواہر آپ کا بہت بہت.